अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कामरान शाहिद साहब अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज यहाँ मौजूद नहीं हैं। कुछ देर पहले मुझे पता चला और ये ज़िम्मेदारी फिर मेरे हिस्से में आई कि आज का प्रोग्राम मैं कंडक्ट करूँ। तो आज के जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ बड़े वाज़े से हैं। एक तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से हम बात करेंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हो रही है और कल से नून लीग ने बाकायदा अपनी एक इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से पहले जो उनका बयानिया था वो ज़ेर बहस था और आज भी ज़ेर बहस है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो बयानिया इख्तियार किया था उसमें वो ये चाहते थे कि जब वतन वापस आएँ तो जो उनके साथ ज़्यादती हुई और उनके मुताबिक जो उनके साथ ज़्यादती हुई, दरअसल वो मुल्क के साथ ज़्यादती हुई, मुल्क की मईशत के साथ ज़्यादती हुई। तो ये जो जुल्म हुआ उनके मुताबिक, तो जिन लोगों ने ये काम किया था उनको वो कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। उसमें उन्होंने नाम लिया साबिक आर्मी चीफ का, साबिक DGISI का, साबिक चीफ जस्टिस का, 2 जजेस का उन्होंने नाम दिया। एक जज साहब तो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनका उन्होंने नाम दिया और उन्होंने कहा कि इनको किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन फिर उसके फौरी बाद शहबाज शरीफ साहब जो ये वहाँ पर गए थे उनकी तारीख तय करने के लिए, वो पाकिस्तान पहुँचे और फिर वापस गए और वापस जाकर दोबारा बातचीत हुई और पता चला कि एक कमेटी बनाई गई जो उस कमेटी ने बयानिया तरतीब देना था, नया बयानिया। और नया बयानिया जो तरतीब दिया गया उस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि आखिर ये किस तरह से मुमकिन है कि आप 2 हफ्ते पहले कोई और बात करें और फिर 2 हफ्ते के बाद कोई और बात कर रहे हो। तो पहला जो बयानिया था वो तो मैंने आपको बता दिया। नया बयानिया जो तश्कील पाया है वो इसाक डार साहब ने बयान किया। पहला बयानिया खुद नवाज शरीफ साहब ने बयान किया था, दूसरा बयानिया इसाक डार साहब ने बयान किया। ज़रा सुनिए। तो अब अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो उनके साथ ज़्यादती हुई थी, और अब मईशत फोकस होगा, मुल्क के मसाइल जो हैं उनका हल फोकस होगा। और इस तरह से जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो फिर मीनार पाकिस्तान में नून लीग के मुताबिक वो जलसा करेंगे और वहाँ पर वाज़े तौर पर अपने अल्फाज में अपनी ज़बान से बयान करेंगे। कल मरियम साहिबा ने एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी किया शाहदरा के इलाके में, लाहौर में, और उस पर भी जो उनके मुखालफिन हैं उनका मानना यह है कि कोई बड़ा ऐसा पावर शो नहीं था जिसको कहा जाए कि बहुत सारे उन्होंने लोग जमा कर लिया। हालांकि कोई बड़ा जलसा नहीं था, एक वर्कर कन्वेंशन इजलास था। तो उसमें तवक्को ये की जा रही थी कि वर्कर कन्वेंशन इजलास ही सही, लेकिन क्योंकि जिस इलाके में हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे, बड़ी तादाद में लोग मौजूद नहीं थे। तो इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कि मरियम वहाँ पर खुद मौजूद थी। क्योंकि मैं चशमदीद गवाह हूँ ऐसे मामलात का। नवाज शरीफ साहब ने जब जजेस बहाली तहरीक की मूवमेंट शुरू की तो मैं वहीं मौजूद था और मैंने वो सारे मनाजिर देखे। बल्कि मुझे ये एजाज़ भी मिला कि नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने मजंग से लेकर और मीनार कायद तक मीनार पाकिस्तान तक सफ़र भी किया। और उस दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझसे एक बात पूछी। उन्होंने पूछा कि रज़ा साहब क्या लगता है आपको? तो मैंने कहा मियाँ साहब इतने लोग बाहर निकल आएँ कि आपको शायद इस्लामाबाद तक पहुँचना नहीं पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। और यही हुआ कि गुजरावाला में पहुँचे थे और ऐलान हो गया कि जजेस बहाली वाला जो मामला है उस पर उनका राब्ते बहाल हो गए और वो मामला तय पा गया था। तो इस तरह से जब नवाज शरीफ साहब, उनके ख़ानदान या मरियम बाहर निकलते थे तो लोग जमा हो जाया करते थे। लेकिन कल ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे साइफ़र के मामले पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके खिलाफ FIA ने बाकायदा चालान जमा करा दिया है। और चालान जो जमा कराया है उसके मुताबिक अब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद 1 महीने में इस केस का फ़ैसला होना है। चालान जो जमा कराया गया उसके सीधा नुकात आपके सामने रख देता हूँ। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफ़र अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। चालान के मुताबिक साइफ़र कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। चालान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मुंसलिक है। चालान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान FIA की मजबूत गवाह हैं। आज़म खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक किया गया। 28 गवाहों के 161 के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद चालान के साथ लगाए गए हैं। चालान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक किया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि बड़ा मजबूत केस है जो FIA ने पेश किया है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ। मेरे साथ जनाब मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार। जनाब शोएब शाहीन साहब तर्जुमानी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कल की जो तकरीर थी मरियम साहिबा की, उसमें जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया
اور جس طرح سے اپنے مخالفین کو انہوں نے لتاڑا اس میں، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ جی، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہوں، تمام مسائل کا حل ان کے پاس ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سر یہ سوال اٹھ رہا ہے جس طرح سے مریم بھی کہہ رہی ہیں اور آپ کی جماعت کا بیانیہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور پاکستان کے تمام مسائل حل کر دیں گے، کوئی گدڑ سنگھی ان کے پاس ہے، تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ابھی 1.5 سال کی حکومت تو آپ کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، آپ خود کابینہ میں موجود تھے، دیگر لوگ موجود تھے، لیکن معیشت نے تو ٹرکل ڈاؤن ہم نے اس کا دیکھا، ہم نے تو اس کا زوال دیکھا۔ کیا ہوگا ایسا کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور آپ ہی لوگ ہوں گے کابینہ کے اندر اور اتنے گھمبیر مسائل جو 1.5 سال میں مزید گھمبیر ہو گئے ان سے ایک دم چھٹکارا مل جائے گا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے اسٹرکچرل تبدیلی کی ضرورت ہے، تو نکل ڈائم تو ہم کرتے رہتے ہیں، کچھ دیر تو ہماری جو پرابلمز چل رہی تھیں، جو خان صاحب نے 3.5-4 سال میں جو معیشت کا حال کیا تھا اس کو سٹیبلائز کرنے میں کچھ وقت لگا، لیکن جو اصل اس کا جواب ہے وہ نہیں ہے۔ اصل جواب اس کا یہ ہے کہ ری اسٹرکچرنگ کی ملک کو ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی زاویے سے دیکھ لیجئے، آپ اس کو فرٹیلائزر کے زاویے سے دیکھ لیجئے، آپ اس کو چینی کے حوالے سے دیکھ لیجئے، آپ اس کو بجلی کے حوالے سے دیکھ لیجئے، پیٹرولیم کے محکمے کے حوالے سے دیکھ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 5 یا 6 لوگ ہیں جنہوں نے اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، یعنی ملک کے غریب لوگوں کو کے بجائے جو فائدہ ہے وہ انہیں مل رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، جس میں جو ہماری معیشت ہے اس کا محور غریب لوگ ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں، کام کرنے والے ہوں، نوکری پیشہ لوگ ہوں، اور وہ تبدیلیوں کے لیے کئی اقدامات تو ہم نے اٹھائے۔ فار ایگزامپل میرے اپنے محکمہ کے اندر یہ 16 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 مختلف ٹیرف بنائے گئے، یعنی اگر غریب آدمی گیس استعمال کرتا ہے تو وہ بہت کم پیسے، 2 سے 2.5 گنا کم پیسے دے گا، اور اگر امیر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ پیسے دیں گے، مگر معیشت کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، کوئی سبسڈی نہیں پڑے گی، امیر آدمی سے جو پیسے ہیں ان کے ذریعے غریب آدمی کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نے کی، بہت سی ہمارے اپنے محکمے کے اندر 3 یا 4 کمپنیوں نے جکڑ میں لیا ہوا تھا تو ان کی جکڑ توڑی، جس سے بہت لوگ ناراض ہوئے اور انہوں نے بہت لے دے کی، لیکن اس کے باوجود یہ 16 مہینے کے اندر ان کی جکڑ کو توڑا گیا، اور اگر استحکام کے ساتھ ہر وزارت میں اسی طرح ہم آگے بڑھتے چلے جائیں اور ایک پور سینٹرک فریم ورک کو لے کر آگے ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ تو اس وقت ہوگا نا جب آپ کی حکومت بن جائے گی۔ ابھی تو میاں صاحب واپس آئیں گے اور پہلا دھچکا تو یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا، جی ٹی روڈ والا بیانیہ اور پھر داتا دربار والا بیانیہ اور گجرانوالہ والا بیانیہ، پھر جا کر انہوں نے لنڈن میں بھی اس کو دہرایا، پھر ابھی کچھ عرصے چند دنوں پہلے اس کو دہرایا، اور پھر اس سے بعد وہ بیک آف کر گئے۔ وہ جو بیانیہ تھا اس کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن اب جو بیانیہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ شاید اس کا نتیجہ یہ کہ شاہدرہ میں جو آپ کا جلسہ ہوا، مریم وہاں موجود تھیں، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، لوگ موجود نہیں ہیں، لوگوں کی وہ سپورٹ موجود نہیں ہے، پھر میاں صاحب ایبسکانڈر ہیں، مجرم کا ان کا اسٹیٹس ہے، وہ واپس آئیں گے، آپ کا پلان ہے کہ وہ جا کر خطاب کریں گے مینار پاکستان کے اوپر، تو یہ سب اتنا آسان کیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ دیکھیے مسعود رضا صاحب، ایک تو وہ اردو میں کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یعنی جو ہاتھ میں کڑا پہنا ہو اسے جا کے شیشے میں تھوڑی دیکھتے ہیں۔ یہ 21 تاریخ آپ کے سامنے ہے، کتنے لوگ نکلتے ہیں، کیسا جلسہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب آج میں اٹک میں تھا، آپ نے اس کی کوئی کوریج نہیں دیکھی، وہاں پہ 500-700 لوگ موجود تھے مگر کوئی کوریج نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کارنر میٹنگز ہیں، یعنی نواز شریف کی آمد کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنے کا ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے، یہ جلسے نہیں ہیں۔ تو آپ کسی بھی وقت ایک میٹنگ کو اٹھا کے، اگرچہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ دیکھیں جو شاہدرہ کا وہ جس میٹنگ کے اندر یونین کاؤنسل کے تمام ہمارے جو لوگ تھے یا ہمارے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ان سب کو بلایا گیا تھا، تو اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا وہ جلسہ بن چکا تھا،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، یہ وہ موبلائزیشن اس کی بات کر رہے ہیں جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی لوگوں کی کہ سب کو 500 لوگ لے کر آنے، اور کوئی ایپ بنائی گئی ہے، اس ایپ میں ان 500 لوگ جو ہوں گے ان کے نمبرز ہوں گے، اور اگر وہ جلسہ گاہ میں موجود نہیں ہوں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا۔ میں کافی انوالوڈ ہوں پارٹی میں اس وقت، لیکن کوئی اس طرح کی ایپ نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم تمام جو دوست ہیں جنہوں نے مختلف ذمہ داریاں لے رکھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ خیر مقدم کریں نواز شریف صاحب کا، اور وہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو چارج کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چارج کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے پارٹی کے صدور ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں یا وہاں کے جو ایم پی ایز ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم استقبال کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا رانا صاحب جس مہنگائی ایپ سے کی کیا بات کر رہے تھے ایسی کوئی ایپ موجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اگر سینٹرل جگہ پہ کسی جگہ پہ کوئی ایپ بنائی ہو، آج کل آپ کس چیز کو ایپ کہتے ہیں؟ آپ ایک اسپریڈ شیٹ کھول لیں اور اس میں اگر آپ ذمہ داریاں اسائن کرنا شروع جی میں میری بات تو سن لیجئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایپ بنانا تو بچوں کا کھیل ہے آج کل۔ آپ کا یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں لوگ، یہ جتنی دیر میں آپ کا پروگرام ختم نہیں ہوگا ایک ایپ بنا دیں گے۔ بنیادی طور پہ جو ایپ سر ایپ بنانا تو بچوں کا کھیل ہے، مگر اس طرح سے لوگوں کو جمع کرنا پڑ رہا ہو تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک مسعود رضا صاحب ایک منٹ، آپ کتنی عجیب بات ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے پرانے تجزیہ کار ہیں، سیاست پہ مہارت رکھتے ہیں۔ آپ نے کب دیکھا ہے کہ جب آپ نے کوئی جلسہ کرنا ہو، کوئی بڑا استقبال کرنا ہو تو آپ اپنے پارٹی کے لوگوں کو چارج نہیں کرتے؟ کب دیکھا ہے آپ نے یہ؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جاتا ہے اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم نے فلاں تاریخ کو اکٹھا ہونا ہے تو یہ تو بہت بری بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا تجزیہ ہے؟ نہیں سر، بڑی اچھی بات ہے۔ میں تو اس پر میں نے تو یہ نیا آئیڈیا دیکھا کے لوگوں سے ملا تھا، اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کی پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے۔ نہیں، میری بھی بات مکمل ہونے دیجئے نا، میں آپ کی پوری بات سنتا ہوں تو مجھے بھی تھوڑا موقع دیجئے۔ آپ مجھے بھٹو صاحب کے دور سے لے کر آج تک کوئی ایک ایسا دور بتا دیجئے جس میں ایک بڑا جلسہ جو ہے اس کے لیے آپ نے جا کے اپنے لوگوں کو چارج نہیں کیا، ان کو نہیں کہا کہ بھائی فلاں تاریخ کو ہم اس جگہ پہ جلسہ کریں گے، یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ مگر آپ اگر اس کو برا سمجھتے ہیں، ٹھیک سر، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پاپولیرٹی نہیں ہے، تو چلیے ایسا صحیح۔ واپس آئیں، فقید المثال استقبال ہو ان کا، 10 یا 20 لاکھ لوگ نکلیں، مینار پاکستان بھر جائے، ایئرپورٹ تک بھر جائے، پورا لاہور جام ہو جائے، بڑی خوشی ہوگی۔ میاں صاحب واپس آئیں۔ شعیب شاہین صاحب، میاں صاحب کا جو اسٹیٹس ہے وہ تو ایک مجرم کا اسٹیٹس ہے، لیکن بات یہ کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب کو کوئی راہداری ضمانت مل جائے گی اور میاں صاحب جو ہیں وہ پہلے مینار پاکستان تشریف لے کے جائیں گے۔ قانون کے حوالے سے بتائیں یہ کتنا ممکن ہے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق تو جو شخص کنوکٹڈ ہے، اشتہاری ہے اور ایبسکانڈر ہے، اشتہاری مجرم کا سٹیٹس ہے اس کا، جب تک وہ جیل میں نہ جائے، جب تک وہ سرنڈر نہ کرے، وہ اپنی اپیل ریسٹور نہ کرائے، پھر اس کے بعد ضمانت کا کیس جاری ہوتا ہے، یعنی اس ججمنٹ کی سینٹنس کی سسپینشن کا۔ اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ پھر وہ بھی عدالتیں عام طور پر ایسے بندے کو جس نے مس یوز آف بیل کی ہوئی ہو اس کو وہ ضمانت نہیں دیا کرتے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ آج تک ایک بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جو یہ کہہ سکیں کہ جس کو آفٹر ٹرائل، یعنی وہ اس کی عدم موجودگی میں نہ ہو، آفٹر ٹرائل کنوکشن ہوئی ہو، اس نے بیل کا مس یوز کیا ہو، اپیل اس کی خارج ہو چکی ہو اور اس کو راہداری ضمانت مل جائے۔ یہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا۔ اب اگر ان کے لیے کوئی نئی نظیر بنائی جاتی ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ لیگل پوزیشن ہے۔ جی، جب مشرف دور میں نواز شریف صاحب ملک سے واپس گئے تھے تو اس وقت ان کا کیا اسٹیٹس تھا؟ جب وہ واپس آئے تو اس وقت بھی ان کے خلاف ایک فیصلہ آ چکا تھا، اور وہ جب واپس آئے تھے تو جیل نہیں گئے تھے، تو اس وقت کیا اسٹیٹس تھا؟ سملر تھا یا مختلف تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سے اس لیے مختلف تھا کہ وہ اس فیصلے کے بعد ان کے ساتھ ڈیل کر کے، ان کی ایک طرح سے پارڈن کر کے ان کو لے جایا گیا تھا، کنوکشن باقی رہی، وہ پارڈن کے ذریعے وہ چلے گئے، معاہدہ ہو گیا کہ آپ نے 10 سال تک پاکستان میں نہیں آنا،
وہ آ گئے, آ کر انہوں نے پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی کہ جناب یہ جو میرے خلاف کنوکشن ہے وہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر ریویو میں سپریم کورٹ نے اس کا ان کے حق میں فیصلہ دیا. لیکن وہ سچویشن اس لیے مختلف ہے کہ وہ مختلف سرکمسٹانسز تھے اور آج کے سرکمسٹانسز مختلف ہیں. آج ان کے اپنے ٹینیور میں ایک ٹرائل ہوا, اس ٹرائل میں کنوکشن ہوتی ہے 2 کیسز میں, ان میں ضمانت یہ لیتے ہیں اور باقی کیسز میں بھی ضمانت لیتے ہیں. میڈیکل گراؤنڈ پہ 4 ہفتے کا یہ ٹائم لیتے ہیں اور واپس نہیں آتے. اور وہ یا تو دیکھیں نا کورٹ لیکن اس کے حوالے سے بھی تو بہت سے کر لیتی وکلا ہوں, بہت ججز ہوں, ان کی آڈیوز موجود ہیں, ان کے اعترافی بیان موجود ہیں کہ دباؤ ڈالا گیا, اس طرح سے فیصلے کروائے گئے. تو اس وقت بھی تو ساری صورتحال موجود ہے. اور جس طرح سے وہ پاناما آیا, جس طرح سے وہ جے آئی ٹی بنی, وہ جس طرح سے واٹس ایپ پر فیصلے ہوئے, تو وہ بھی تو سب کچھ ہے نا. تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کو؟ مسعود رضا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاناما لیکس جو ہے وہ کیا یہاں کے مقتدر لوگوں نے کرائی تھی؟ پاناما لیکس تو باہر آیا تھا, وہاں سے آیا, ان کا نام آیا, انہوں نے خود کہا کہ جناب ہمارے پاس یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے خریداری کی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں خطری خط لے آئے, سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو انہوں نے خود تسلیم کیا. مگر پاناما میں صرف نواز شریف صاحب ہی تو نہیں تھے نا, ایک لمبی فہرست تھی. کیس تو نواز شریف صاحب کا ہی چلا صرف. ایک سٹنگ پرائم منسٹر, دیکھیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا کیس ہے, باقی کاروباری لوگ ہیں. اگر کسی سیاستدان کا یا سٹنگ کسی پبلک آفس ہولڈر کا تھا, یہ ان کے خلاف بھی ایکشن لے لیتے, اس وقت ان کا اقتدار تھا. یا بعد میں آنے والے لوگ تھے وہ بھی کر سکتے تھے, آج بھی ہو سکتا ہے. جرم تو کبھی نہیں چھپتا, کسی کا بھی ایسا کوئی معاملہ آئے تو اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن آج بھی بتا دیں, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جس میں یہ رہ رہے, یہ ہے کس کا؟ آج تک یہ نہیں پتا. اگر تو عدالت پوچھے گی نا, آپ کا ماننا یہ ہے شعیب شاہین صاحب کہ وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے. اب ان کے وکلا کیا تدبیر اختیار کرتی ہیں اور کس طرح سے قانون دیکھیں, میں وہ تو دیکھتے ہیں ہم کیا ہوگا. کر کے یہ ایک بات ذرا مسعود صاحب ذرا 1 منٹ مجھے دیں گے, 1 منٹ آدھا منٹ دے دیں. ایک سچویشن تو یہ ہے کہ آج یہ پچھلے 3 مہینے پہلے ہمارے ایک وکیل صاحب کے خلاف ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا فیصلہ ہوا. ہم نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ جناب ہمیں یہ آرڈر سسپینڈ کر دیں. انہوں نے کہا آپ کی اپیل کو ڈسکس ہی ہم تب کریں گے جب تک وہ سرنڈر نہیں کرے گا یا جیل نہیں جائے گا یا کورٹ میں آ کر کہے گا کہ ہاں جی میں اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور نہ صرف پیش کرتا ہوں بلکہ میں گرفتاری دیتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم اپیل کے اوپر فیصلہ کریں گے. اور دوسری بات آپ کو بتا دوں, میرے دوست نے مصدق ملک صاحب نے جو باتیں کی ہیں, مجھے بس آدھا منٹ میں اپنی کنکلوڈ کر دیتا ہوں. یہ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ, شہباز شریف صاحب ظاہر ان کے پرائم منسٹر تھے اور مصدق ملک صاحب بھی اس کے ون آف دی منسٹر تھے, اور صرف ان کے نہیں تھے, 87 منسٹرز وزیر و مشیر میں سے تقریباً 70 کے قریب ان کے وزیر و مشیر تھے. کیا نواز شریف صاحب نے وہ نسخہ شہباز شریف اور ان کی کیبنٹ کو نہیں دیا کہ کس طرح مہنگائی ختم کریں گے؟ اور جو اس وقت ایلیٹ کیپچر کی بات کر رہے ہیں, وہ تو میں نے پوچھ لیا ڈاکٹر صاحب سے, اور ڈاکٹر صاحب نے بتا بھی دیا 16 مہینوں میں وہ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کابینہ پاکستان میں ہی تھی. اتنی بڑی کابینہ کسی ملک میں نہیں تھی. جی میں واپس آتا ہوں سر. اور جو آج جس انجام کو ہم پہنچے ہوئے ہیں, یہ ان کے ان 16 مہینوں کی کارروائی ہے. تو آپ کا خیال ہے مسعود صاحب یہ عوام بھول جائے گی؟ عوام بے وقوف ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتی. جی اب میں باقی کچھ باتیں ہیں. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے مظہر صاحب کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جلدی سے رسپونڈ کر دیں تاکہ میں آگے بڑھوں. نہیں, میں تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ یہ جتنی باتیں بھی کی جا رہی ہیں یہ تو عدالت کی ثواب دید ہے. ہمارے قانونی ماہرین جو ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی. شعیب شاہین صاحب کا خیال ہے کہ نہیں ملے گی. اب شعیب شاہین صاحب خود ان مقدمات کے اندر پیش ہوتے رہے ہیں جہاں پہ عدالتیں کہتی رہی ہیں بھائی شام کو آ جائیے, کل آ جائیے, چلے عدالت کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد آ جائیے, چلے اگلے دن آ جائیں, ورنہ کسی وکیل کو ہی بھیج دیں, کو وکالت. اور اب وقت بدل چکا ہے ڈاکٹر صاحب. تو میرے دوست سمجھ میں آ رہا ہے وقت بدل چکا ہے. اب وہ وقت تھوڑی ہے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام اب آپ کے لیے یہ تمام سہولیات موجود ہوں گی, مگر وہ اب تو وقت بدل چکا ہے سر. مسعود صاحب مظہر عباس صاحب جو فیصلہ جی اگر آپ بات چاہتے نہیں کہ میں کروں تو پھر آپ
سوال پوچھتے ہیں, نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو اس پر آپ کا موقف چلیے آ گیا مظہر صاحب سے بات کیجئے. نہیں ایسا نہیں ہے, ہاں آپ بات کر کے واپس آتا ہوں آپ کے اگر آ پاس, گیا ہوتا آپ تو ہی میں کے لیے پروگرام ہے کیوں سر. اٹھاتا, لیکن چلیے آپ واپس آ جائیے گا. جی واپس آ جائیے گا. واپس آتا ہوں. تھینک یو سر. مظہر عباس صاحب, اگر موازنہ کریں نواز شریف صاحب کا پہلے ملک سے باہر جانے کا اور واپس آنے کا, اور اس دفعہ وہ جس طرح سے ملک سے باہر گئے ہیں اور واپس آ رہے ہیں, جو ان کی قانونی پوزیشن ہے, تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے سر؟ کیا متوقع صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مسعود, جب یہاں سے گئے تھے یہ دوسری بار, اس وقت تو ظاہر ہے جنرل مشرف کی حکومت تھی, انہوں نے ڈیل کی, نواز شریف صاحب نے ڈیل کی, جنرل مشرف نے ڈیل کی, سعودیز نے اس کی گارنٹی لی, اور نواز شریف صاحب ملک سے اپنی فیملی سمیت ملک سے 10 سال کے لیے چلے گئے. ظاہر ہے سگنیٹری تھے اس ڈیل کے, تو وہ گئے اور وہ ذمہ دار, اور پھر سعودیز نے ہی ان کو واپس بھیجا. جب محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں تو سعودیز نے پھر ان پر سے بھی پھر وہ ڈیل جو ہے ایک طریقے سے ان کالڈ فار ہو گئی اور وہ ختم ہو گئی. جو اب سچویشن ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی حکومت میں گئے تھے, عمران خان صاحب کی کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی, اور ظاہر ہے ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت دی, مطلب ہائی کورٹ سے اسٹیمپ پیپر پہ وہ ایشورنس دے کے یہاں سے گئے تھے کہ جب وہ صحتیاب ہوں گے تو واپس آ جائیں گے. تو جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تو یہی ہے. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں عمران خان صاحب اس کی بارہا وضاحت کرتے رہے ہیں, وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں غلط رپورٹ دی. اگر یاد ہو آپ کو کہ خود عمران خان صاحب نے اس پر ایک انکوائری بیٹھائی تھی جس کی رپورٹ کوئی نہیں آئی, کہ نواز شریف صاحب کو کی جو صحت رپورٹ تھی وہ صحیح تھی یا جعلی تھی, کیونکہ ان کے اپنے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی تھی. نیورڈلیس نواز شریف صاحب چلے گئے. میرے نقطہ نظر سے پہلی چیز یہ کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. گئے, ان کی طبیعت خراب تھی, ان کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ ڈراپ ہو رہے تھے, لیکن پھر اس کا جواز نہیں بنتا کہ وہ 3.5 سال وہاں رہے. 3.5 سال رہنے کا کوئی بھی لاجیکل جس وجہ سے وہ گئے تھے وہ جواز نہیں رہتا, کیونکہ اس کے بعد وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے رہے, اس کے بعد وہ سعودی عرب جاتے رہے, وہ اور جگہوں پہ جاتے رہے, نہ آئے تو وہ پاکستان نہ آئے. اس کا مطلب یہ کہ جو وہ گئے تھے وہ کوئی بھی ریزنز ہو, لیکن جب وہ واپس آنے کا فیصلہ ان کا ہے تو وہ پیورلی سیاسی ہے. اس کا کسی ڈاکٹر کی کلیئرنس سے تعلق نہیں ہے, ڈاکٹر کے این او سی سے تعلق نہیں ہے. تو یہ تو ایک مورل اور پولیٹیکل پوزیشن ہے جو میرے نقطہ نظر سے غلط لی تھی. اور میرے نقطہ نظر سے آج سے 1 سال پہلے میاں صاحب کو واپس آ جانا چاہیے تھا, اپنی ہی حکومت میں واپس آنا چاہیے تھا, فیس کرنا چاہیے تھا, وہ ساری چیزیں فیس کرنی چاہیے تھیں ان کو, چاہے وہ عدالتیں ہوں چاہے جیل ہوں جو بھی ہے. تو وہ آج بڑی بہتر پوزیشن میں ہوتے. آج جب وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو, تو یہ بات ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب کی کہ کارنر میٹنگ میں آپ نہیں ایکسپیکٹ کرتے, اور ابھی کیونکہ ایک ایسا ماحول نہیں بنا جو الیکشن کا ماحول ہم کہتے ہیں. اب خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا مسلم لیگ نے کہ بڑا جلسہ کریں گے مینار پاکستان پر, حالانکہ وہ ایک نارمل طریقے سے واپس آتے, کیونکہ عدالت کے اس پہ گئے تھے, علاج کے لیے گئے تھے, واپس آتے, لوگ چلے جاتے. لیکن کیونکہ ہائپ خود مسلم لیگ نون نے اس کی کریٹ کر دی ہے, تو مسلم لیگ نون نے جب آپ نے ہائپ کریٹ کی ہے تو پھر اب لوگ اس کو اسی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے بہت تاریخی جلسے کی بات کی ہے, آپ نے ریلی کی, ٹھیک ہے ریلی کی بات وہ ہو گئی کہ ریلی نہیں ہوگی, لیکن اگین آپ کو یہ ٹائم دینا چاہیے. مریم نواز صاحبہ جلسے کر رہی ہیں اور لوگ جلسے کارنر میٹنگز کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی دیکھنا یہی ہوگا کہ 18 سے لے کے 21 اکتوبر تک لاہور کا کیا ماحول بنتا ہے, 19 اور 20 کو لاہور کیسا ہوتا ہے, کتنے لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, کتنے لوگ جو ہے ظاہر ہے لوگ جائیں گے, ایئرپورٹ جائیں گے, چاہے آپ نے صرف مینار پاکستان کی کال دی ہے. تو وہ مسلم لیگ نون نے اپنے لیے خود ہی ایک چیلنج بنا لیا ہے. نواز شریف صاحب نے یا ان کی پارٹی نے ایک چیلنج بنا لیا ہے کہ بہت تاریخی استقبال کریں گے, بہت تاریخی جلسہ کریں گے. تو چونکہ انہوں نے خود ہائپ بنائی ہے
تو اب ظاہر ہے دوسرے اب وہ لوگ ہائپ اس کو اسی مظہر نقطۂ نظر صاحب سے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہائپ ہوگی تو ہم دیکھیں گے جو بی بی واپس تشریف لائیں تھیں پاکستان، تو وہ جو ان کا استقبال ہوا تھا وہ فقید المثال استقبال تھا، یا وہ کراچی کا ایک جلسہ تھا جو غالباً ایم کیو ایم نے کیا تھا اور تمام پوری ملک کی جماعتوں کو جمع کیا تھا اور بہت بڑا جلسہ تھا. تو اس طرح کا منظر جو ہے اگر ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ جو دعوے ہیں یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر اس تناظر میں دیکھیں تو کیا آپ تصور میں نے کر رہے کہا ہیں نا، ماحول؟ دیکھیں مسعود، میں نے کہا نا کہ ہمیں 86 سے بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اب یہ خود ہی اگر مسلم لیگ نون اس طریقے کا نیریٹو اس طرح کا ہائپ بنا رہی ہے تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے. 86 میں جو لوگ نکلے جو بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے آئے، وہ دراصل ذوالفقار علی بھٹو کا رد عمل تھا، ان کی پھانسی کا رد عمل تھا. اس لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے. جو اس کے بعد اس سے پہلے بھی نواز شریف آ چکے ہیں. آپ کو یاد ہے جب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آئے تھے، شہباز شریف صاحب ریلی لے کے گئے تھے. اس کے دو ورژن ہیں. ایک تو یہ کہ بہت بڑی ریلی نہیں تھی، دوسرا یہ کہ کیونکہ کینٹونمنٹ کے ایریا سے نکلنا پڑتا تھا اس لیے بھی بہت سینسٹیوٹی تھی اس کی. ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ پائے تھے. ابھی جو آ رہے تھے میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نہیں اتنی ہائپ بنانی چاہیے تھی، لیکن اب یہ فیصلہ مسلم لیگ نے خود کیا. مظہر صاحب ایک کہ بریک ہاں کی بہت طرف جانا ہے تاریخی مجھے. وہ ہوگا تو اب ان کا امتحان ہے. اب امتحان ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے. چیئرمین تحریک انصاف اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، کیا ان کا مستقبل ہے؟ کیس بتایا جا رہا ہے کہ بڑا مضبوط کیس ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایف آئی اے نے چالان جمع کرا دیا ہے. شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب سائفر کیس کا یہ معاملہ ہے اور اب اس کی سماعت ہوگی. اس سے پہلے کہ قانونی رائے لوں اور شعیب شاہین صاحب کے پاس جاؤں، اس کے سیاسی محرکات بھی ہوں گے اور جو ان کے سیاسی اوپوننٹ ہیں وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہوں گے. تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور شروع ہوگا اور ختم ہو جائے گا اور چیئرمین تحریک انصاف کو اس میں بچنا نصیب نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں تو قانونی ماہر نہیں ہوں، قانونی تبصرہ میں اس پہ نہیں کر سکتا، لیکن ملک جب چلتے ہیں اور بالخصوص اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے چلتے ہیں تو انتہائی متانت سے چلتے ہیں. یہ بڑا کم آپ کو دیکھنے میں آیا ہے کہ ملکی جو معاملات ہیں وہ ٹویٹس کے ذریعے یا ارسپانسبل جو جلسے ہیں ان کے ذریعے خارجہ پالیسی جو ہے اس کا تعین کیا جائے. اور اگر آپ عمران خان صاحب کا پورا ٹینیور دیکھ لیں، میں سائفر کی طرف آتا ہوں، تو پہلے دن سے دیکھ لیجئے کہ کبھی انہوں نے ایک دوست ملک کو کہا کہ ہمیں دوسرے ملک نے بلایا تھا مگر ہم آپ کے کہنے پہ نہیں گئے، پھر ان کو کہا کہ ہم نے آپ کے پاس آنا تھا، ہمیں آ جانا چاہیے تھا لیکن ہمیں فلاں ملک نے روک لیا. یا پھر یہ کہنا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر نے جب مبارکباد کے لیے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری دہشت گردی پہ بات ہوئی ہے، ان نے کہا ہماری تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا پھر ہم اسکرپٹ جو ہے اس کا اجرا کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا اسکرپٹ کا اجرا تو رہنے دیں مگر بات ایسی نہیں ہوئی. یا فرانس کے صدر کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ وہ ایمبیسی نے غالباً فون کیا مبارکباد کے لیے وقت طے کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے فرانسیسی صدر کا فون آیا تھا لیکن میں مصروف تھا، جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا، میں نے ان کو بولا کہ میں اس وقت بات نہیں کر سکتا. تو آپ کسی ملک کو دیکھ لیں اور جن ممالک کا میں ذکر کر رہا ہوں نام لیے بغیر بیکاز سینسٹیوٹی ہوتی ہے، ان سب سے تعلقات برباد ہو گئے. ابھی یہ بھی سیاسی ایکسپیڈینس کے لیے ایک طریقہ کار طے ہوا ہے کہ اگر جب کسی بھی سفیر نے کوئی پیغام بھیجنا ہوتا ہے جو صرف وزیر اعظم کی نظر کے لیے ہو یا 2 یا 3 لوگوں کی نظر کے لیے ہو تو اس کو سائفر کے ذریعے کوڈ کر کے بھیجا جاتا ہے، یعنی خالی سادہ کاغذ پہ لکھ کے نہیں بھیجا جاتا، باقاعدہ جیسے وہ پرانی فلموں میں وہ جرمنی کی وہ جو ہٹلر کے زمانے کی فلموں میں ہوتا تھا کہ کوڈنگ کی جاتی، وہاں سے پیغام آتا ہے، یہاں پہ ڈی کوڈ ہوتا ہے اور وہ خاص طور پہ صرف 1 یا 2 لوگوں کی نظر کے لیے ہوتا ہے. اب آپ اس کو لفافے کو جلسوں میں لے کر چلے جائیں، ایک چیز جو ڈکلیئرڈ قومی سیکرٹ ہے، اور اس کو آپ عیاں کریں لوگوں کے اوپر اور لوگوں کو بتائیں کہ اس میں یہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھا ہے، ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. چلیں یہ سارا کچھ مان لیں
کہ کوئی سازش کر رہا تھا، پھر اسی ملک میں جا کے آپ وہاں پہ ہائر کرنا شروع کر دیں لابسٹ، اور لابسٹ بھی وہ ہائر کریں جو پاکستان کے 30-40 سال سے اٹامک پروگرام کے خلاف لابی کر رہے ہیں. یعنی یہ کہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے؟ اگر وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ کے آئین کو پامال کر رہے ہیں، آپ کی جمہوری حکومت کو ختم کر رہے ہیں، تو آپ وہیں پہ جا کے ان کی منت سماجت کے لیے لابسٹ ہائر کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ بھی لاکھوں ڈالر دے کر. تو یہ بڑی عجیب و غریب تضادات ہیں. یہ تو میں آپ کو وہ عوامل بتا رہا ہوں جو ہماری خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوئے ہیں. اس کے قانونی محرکات کیا ہیں کہ آپ ایک سیکرٹ کو جو ڈکلیئرڈ سیکرٹ ہے اس کو پبلک میں لے کر جائیں اور پھر اس کو گما بھی دیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر وزیر اعظم ہیں تو آپ پہ کچھ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ تو کوئی بھی، ہمارے پاس نیوکلیئر پروگرام کے کاغذات ہوتے ہیں، ہمارے پاس جنگی کاغذات ہوتے ہیں، ہمارے پاس دفاعی کاغذات ہوتے ہیں، تو آپ کوئی بھی کاغذ اٹھا کے کہیں بھی لے جائیں گے اور کہیں گے ذرا سی چیز تھی رکھ دی گم گئی. ٹھیک یہ اس جو بھی اس کا معاملہ ہوگا، اس کے سیاسی محرکات اور اس کے سیاسی اثرات جو ہوں گے، اس میں جو آپ کا بیانیہ ہوگا وہ تو واضح ہو رہا ہے. لیکن قانونی طور پر شعیب شاہین صاحب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں چالان کی ہمارے سامنے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے، بچ جائیں گے چیئرمین تحریک انصاف اس کیس میں، یا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں سے نہیں بچ پائیں گے؟ مسعود صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے. جس شخص نے اپنے ملک کی خود مختاری اور اپنے ملک کی سلامتی کا دفاع کیا، اس کو آپ نے ملزم بنا دیا، اور جنہوں نے غلامی کا طوق قبول کیا اور کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، کہا کہ جی امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اس کو اقتدار بھی دے دیا اور ان کو مدعی بنا دیا. نمبر 2، یہ لاسٹ میٹنگ میں لابسٹ کا بھی بتا دیجئے کہ جس نے وہاں پہ جا کے لابسٹ ہائر کیا وہ کیا تھا؟ ایک منٹ مصدق ملک صاحب، میں آپ کی بات پہ نہیں انٹرفیئر کرتا، میں آپ کی لابسٹ کا بتا تو دیجئے نا، ذرا بتا تو دیجئے. سر مجھے بات کرنے دینا، بات کرنے دینا. آپ ان لوگوں میں جنہوں نے آپ کو غلام بنایا. مسعود رضا صاحب کی جگہ لے لیں. چلیے ڈاکٹر صاحب بات تو کرنے مسعود رضا صاحب کی جگہ لے لیں، پھر آپ سوال جواب کر لیں. صحیح کہہ رہے ہیں جی شعیب شاہین صاحب مکمل کرنے دیں. جی نمبر 2، شاہین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بات کیجئے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد یہ ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا. جب ڈی کلاسیفائی ہو جائے تو وہ کانفیڈنشل ڈاکومنٹ نہیں رہتا، حالانکہ آج تک پاکستان میں پبلش نہیں ہوا. تیسری بات، یہ 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں رکھا گیا وچ از دی اپیکس باڈی، اور پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی زیر سرپرستی اور دوسری دفعہ شہباز شریف صاحب کی زیر سرپرستی. اور دونوں مرتبہ ان کنٹینٹس آف جو سائفر تھے، جو کوڈڈ فارم میں تھے، وہ سائفر اوریجنل منسٹری آف فارن افیئرز میں موجود ہے. اس کی صرف بریف نوٹس جو ہیں وہ 4 شخصیات کو بھیجی جاتی ہیں، اور اس میں سے اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے پاس جب یہ فیصلہ ہوا عمران خان کی زیر سرپرستی کہ اس پہ ڈیمارش کیا جائے، یعنی شدید احتجاج کیا جائے ان سے کہ جو انہوں نے لینگویج استعمال کیے. اس کے بعد جب شہباز شریف کی زیر سرپرستی آئے تو ان منٹس کو کنفرم کر دیا گیا، اور نہ صرف کنفرم کیا، اسد مجید کو بلایا گیا کہ آپ بتائیں جو کچھ آپ نے کہا یہ درست ہے. اس نے مانا ہاں یہ درست ہے. شعیب شاہین صاحب، اسد مجید صاحب ہوں یا اعظم خان صاحب ہوں، یہ سب اس کے اندر گواہ کے طور پہ موجود ہیں. جی مسعود صاحب، میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں، مجھے صرف آدھا منٹ اور دے دیں. کمیشن بنایا عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، وہ معذرت کر گئے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ دھمکی آمیز گفتگو تھی، ہم اس پہ ہائی پاورڈ کمیشن یا انکوائری کمیٹی بنائیں گے، لیکن نہیں بنائی کیونکہ اس سازش میں خود جو شریک کار تھے. اب سر آگے انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد جس نے یہ نہیں کہا کہ کون اس کا سورس ہے، اس نے بتایا کون سورس ہیں. مجھے بتائیں ان کے زمانے میں ہوا، حکومت پاکستان نے کیا ان کے اوپر مقدمہ کیا کہ یہ جو کنٹینٹس آف سائفر آپ نے پیش کیے ہیں یہ غلط ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ نے جو سورس بتایا ہے وہ بھی غلط ہے. کسی حوالے سے اس کو چیلنج کیا کسی نے؟ تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یعنی جس شخص نے اپنے خدا نہ خواستہ آپ کے ملک کو تھریٹ ہو، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کون ہے؟ وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہیں، اور پرائم منسٹر نے ایک فیصلہ کر دیا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا. آپ کے ملک کے اوپر تھریٹ ہو
تو کیا وہ خاموشی سے چپ کر کے اس کاغذ کو پکڑے اور ایک لفظ نہ بولے اور جا کر کے بیٹھ جائے؟ کیا الیکٹڈ پرائم منسٹر ظاہر سی بات ہے اب یہ معاملہ عدالت میں شعیب شاہین صاحب ایف آئی اے کے بالکل آپ کا آفیشل کو پوائنٹ دے آ دیں گے گیا، کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ اب جو آپ نے اعظم خان والی تو بات اب تو عدالت میں فیصلہ ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، پھر چیئرمین وہ پی ٹی آئی کے تو پاس پوچھ اپیل کا بھی لیجئے۔ حق ہوگا۔ میں اسی مظہر عباس صاحب جو اعظم خان مظہر عباس 34 دن مسنگ پرسن میں رہا، اعظم خان 34 دن مسنگ پرسن میں رہا، اغوا کر لیے گئے، وہ رہے اور اس کے بعد اس دن چھوڑا اس گیا معاملے جس پر دن جو ان کے موقف ہے مرسی کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ معاملہ جب آگے چلے گا تو ان کے پرانے موقف جو ہے وہ بھی ان بیانات کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا۔ مظہر عباس صاحب یہ تو ایک پوچھئے مرتبہ کہ پھر یہ ڈیوڈ موقع ہے۔ فینٹم کو کس نے ہائر کیا تھا؟ ذرا وہ لابسٹ کا تو پوچھ لیجئے ڈیوڈ فینٹن کا، جس کو لاکھوں ڈالر سر دے میں کے ضرور ہائر پوچھ کیا، لیتا، اور میں ضرور پوچھ لیتا ڈاکٹر مسٹر صاحب لو کی جو اگر امریکہ میں اس طرح کی فرم تمام ہی ہماری سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے وقت پر ہائر نہ کی ہوتی تو میں ضرور پوچھ لیتا یہ سوال۔ ذرا مظہر صاحب کا بھی تجزیہ شامل کر لوں۔ مظہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیوں نہیں پوچھیں گے آپ سائفر کے حوالے سے؟ سر میں پوچھ لیتا ہوں نا، مجھے آپ ذرا پرانی مظہر بات صاحب کو کا آپ موقف اس پہ لینے دیں۔ تقسیم ہند سے شروع کر سکتے ہیں۔ چلیے لے سر جی مجھے کر لینے دینا پروگرام، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ مظہر صاحب فرمائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کا ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ایسے کیس میں ہے جس میں عمر قید سے لے کر اور سزائے موت تک کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سر آپ کا اس تمام معاملے کو دیکھ کر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں سیاسی جماعتوں کو، بلکہ تینوں سیاسی جماعتوں کو جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لوگوں کی بڑی سپورٹ ہے ان کے پاس، ان کو خود غور کرنا چاہیے۔ کب تک ہم انگریزوں کے زمانے کے قوانین جو ہے اپنے اوپر لاگو کرتے رہیں گے؟ جو قوانین تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بنائے گئے تھے وہ قوانین ہم نے آج تک لاگو کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ تینوں ہی جماعتیں حکومت میں رہی ہیں، کبھی کسی نے سوچا کہ ان قوانین کو ختم کیا جائے یا ان کو تبدیل کیا جائے یا ان کو بہتر کیا جائے؟ جب کسی کے خلاف مقدمہ بنتا ہے تو اسے یہ ڈریکونین لاء لگتا ہے، لیکن جب وہ خود حکومت میں آ کے کسی اور کے خلاف یہ قانون بناتا ہے تو اس کو یہ لاء اچھا لگنے لگتا ہے۔ سائفر کا کیا ہوگا؟ مقدمہ چل رہا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے، حکومت سمجھتی ہے یا پروسیکیوشن سمجھتی ہے کہ ان کا اتنا سالڈ کیس ہے اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ملک کو بیچ ڈالا یا اس طرح کی کوئی کی ہے اور بڑا سیکرٹ آؤٹ کر دیا ہے، تو اس پر مقدمہ جو ہے کھلی عدالت میں چلے اور کھلی عدالت میں ان کو سزا ہو اگر وہ ان پر مقدمہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور عمران خان صاحب نے ایک پرنسپلڈ پوزیشن لی ہے، وہ اس کا دفاع کریں گے۔ دیکھیے یہ امریکنز انوالومنٹ پاکستان کی پولیٹکس میں رہا ہے، 100% رہا ہے، 110% رہا ہے، آج سے نہیں رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہاں بہت سے لوگوں کی تبدیلیاں جو ہے امریکنز کی اشواط سے ہوتی ہیں، ان کی کنسرن سے ہوتی ہیں۔ بڑی بڑی سیاسی تحریکوں میں امریکنز انوالوڈ رہے ہیں۔ آپ 77 کی تحریک لے لیں، آپ اس سے پہلے کی تحریک لے لیں، اس کے بعد کی تحریکیں لے لیں، آپ 2007 میں آ جائیں، آپ 2008 میں آ جائیں، آپ 2013 میں آ جائیں، تو ان کی کنسرن تو رہتی ہے۔ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے مظہر صاحب۔ پھر ہم خود ہی ان کے پاس جی ہم خود ہی ان کے پاس بریک مجھے لینا ہے مظہر صاحب۔ اور ہماری سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ کب تک اس طرح سے معاملات چلیں گے۔ ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جناب شعیب شاہین صاحب، جناب مظہر عباس صاحب۔ آپ نے بھی پروگرام دیکھا، آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ حافظ۔